हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान के वक्त ये काम जरूर करना, दौलत से मालामाल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नाजरीन, आज़ान के लग़वी मायने हैं खबरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में अजान से मुराद वो मखसूस कलिमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। अजान के कलिमात का तर्जुमा कुछ यूँ है: अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहतरम नाज़रीन, अजान तो हम रोज सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अजान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत जानिए कि जब अजान होती है उस वक्त आप अजान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और इन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को काम में मशगूल कर लेते हैं, किसी से बातें करते हुए, या फिर अजान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसी में मगन रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? और अजान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी जिंदगी मालामाल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह यूँ लिखा हुआ है कि अगर बंदा अजान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। अब न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अजान के वक्त हमें करना क्या चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, हम सबको पता है कि अजान कैसे होती है। अगर हम अजान के साथ साथ अजान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है और ये भी बताएंगे कि अजान के दौरान वॉशरूम जाने से क्या होता है। अक्सर लोगों के दिल में ये सवाल खटकता है कि अगर अजान हो रही हो तो वॉशरूम जाना चाहिए या नहीं, और अजान के वक्त वॉशरूम जो चला जाए तो इसके साथ क्या होता है। इन तमाम सवालात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर हम अजान को दोहराते हैं तो इससे हमें क्या फायदा हासिल होगा, ये हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में जरूर आते होंगे। तो आइए मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो को हम नहायत ही अच्छे अंदाज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अजान आप लोग रोजाना सुनते होंगे, अगर आप लोग अजान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अजान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़ुबान में अजान इन अल्फाज का मजमुआ है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आएँ और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज नमाजों के अदा करने के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज़ आए तो मालूम हो जाता है कि यहाँ रहने वाले मुसलमान हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम सब जहाद के लिए मदीने से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो ज़रूर अजान देते। इससे बस्ती वाले ये अंदाज़ा लगा लेते कि ये मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमान ही रहते हैं। हदीस पाक में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अजान व अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात को बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह को मिटा देगा। ये सुनकर ख़वातीन अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। मोहतरम नाज़रीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम हर कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं। अगर अजान होती है तो हम इसको सही तरीके से दोहराते नहीं, तो औरतों को एक कलमे के बदले अगर दोहरा लें तो 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और मर्दों को इसका दुगना मिलेगा। तो सोचो
کہ جس وقت اذان ہوتی ہے اسی وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہیں: اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں، اور وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ محترم ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اذان ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم انہی الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے یہ لوگ جو دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں، اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہوگا۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے قرعہ بھی ڈالنی پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تم بکریاں اور جنگل پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو۔ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن ہیں، انسان ہیں، دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا اذان دینے والے کا رتبہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن بہت ہی اونچا ہوگا۔ محترم ناظرین، اذان کے وقت واش روم جانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو یعنی اذان شروع ہو چکی ہو، اذان کا وقت ہو چکا ہو اور ادھر ہمیں بیت الخلاء یعنی واش روم جانے کی حاجت پیش آ جائے تو ہم کیا کریں؟ محترم ناظرین، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو جاننا
اور یاد رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ واش روم جانا ہماری ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی۔ اور یہ مسئلہ اس وقت بہت کھٹکتا ہے جب اذان کا وقت بھی ہو اور ہمیں واش روم جانے کی حاجت ہو جائے۔ دیکھیں، اذان پڑھنا یعنی اذان دینا، مؤذن بننا، اسی طرح اذان سننا، یہ بہت بڑے کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کے فیصلے ہیں۔ اذان دینا، اذان سننا اور پھر اذان کا جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ قسمت والوں کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے کہ کسی انسان کو اللہ اذان پڑھنے والا بنا دے، کسی کو اذان سننے کی توفیق عطا فرما دے اور کسی کو اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، اذان سن کر اذان کا جواب دیں، یعنی مؤذن نے جو کہا ہے اس کا حق ادا کریں۔ پہلے شریعت کا مسئلہ ہے، اذان کا جواب نہ دیا تو اس کا سوال بھی ہوگا، اس بے ادبی گستاخی کا وبال بھی آئے گا اور ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم بھی ہو جائیں گے۔ جب آپ گھر بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہو، ادھر آپ کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی ہو، اب اس مسئلے میں یہ ہوگا اگر تو بیت الخلاء جانے کی جو حاجت ہے، اس حاجت کو آپ اتنی دیر کے لیے روک سکتے ہیں کہ اذان سن لیں، تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ اذان کو سن کر اذان کا جواب دیں تاکہ آپ کو ثواب بھی حاصل ہو۔ اذان سننے کا بھی ثواب ملے گا، اذان کے جواب دینے کا بھی ثواب ملے گا اور درود پاک پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو حاجت شدید ہے جو آپ روک نہیں سکتے تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے، بلا کراہت آپ آرام سے بیت الخلاء میں جائیں اور اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں۔ لیکن بیت الخلاء میں اگر آواز آ رہی ہے تو اذان کا جواب وہاں پہ نہیں دینا، اب اپنی ضرورت پوری کریں۔ کہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ باہر آ جائیں یعنی بیت الخلاء سے، مثلاً ابھی اذان ختم ہوئی ہے، آپ وضو کر کے بیت الخلاء سے باہر آ گئے اور ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی نمازیں شروع ہوئی ہیں، تو آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، یعنی جو اس وقت دینا تھا ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس طرح دعا بھی فوراً پڑھ سکتے ہیں۔ اذان ہوئے 2 4 یا 5 منٹ ہوئے ہیں تو آپ اذان کا جواب دے دیں گے اور بعد کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور آپ کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو پھر آپ بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی حل و حجت کے، بغیر کسی خوف کے کہ مجھے گناہ ہوگا، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ بھری پڑی ہے، زبیدہ خاتون کا اپنا خواب ہے کہ اس نے اذان کی جو ہے وہ تعظیم کی، سر ننگا تھا، دوپٹہ اوپر کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، حالانکہ نہر زبیدہ بھی بنائی لیکن اس پہ اللہ نے نہیں بخشا، اپنے نام کی تعظیم پر بخش دیا ہے۔ تو جو اذان کا جواب دیتا ہے لا محالہ، وہ کیا ہے، اذان کی پہلے تعظیم کرتا ہے۔ عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ کیا کرتی ہیں، سر پر دوپٹہ کر لیتی ہیں۔ ہم جب اللہ رسول کے نام کی طرف یا صدا کی طرف متوجہ ہوں گے تو جواب دیں گے۔ جب مؤذن کہے، آپ کے کانوں کے ساتھ یہ الفاظ ٹکرائیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آپ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکمل طریقہ ہے۔ اور ہمارا کیا ہے، ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم انگوٹھے چومنا شروع کر دیتے ہیں، نہ تو وہ درود پاک پڑھتے ہیں نہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے صرف چومنے پر زور ڈالا ہوا ہے، تو اگر درود بھی پڑھ لیا تو بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے، اس کے بعد درود پڑھیں، پھر وہ درود پاک پڑھتے ہوئے انگوٹھے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں پہ لگائیں، وہ نورانیت کو لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم لیا، اظہار محبت ہو گیا۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ جو عمل چلا آ رہا ہے، مستحب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی برکت لینے کے لیے اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہے۔ جو انگوٹھے چومتے ہیں یا نہیں چومتے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اذان کا جواب دینا بہت فضیلت ہے، اس کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا کی ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ جب تم مجبور ہو تو شریعت مطہرہ کا کوئی بھی اگر حکم ہے وہ کل عدم ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت وہ آپ کے اوپر لاگو نہیں رہتا۔ تو شریعت رائے دیتی ہے، کیونکہ شریعت کے اندر سلامتی زیادہ ہے، سلامتی کا پہلو زیادہ ہے اور سلامتی غالب ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اذان اور اقامت سنو
تو تم بھی اسی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کروا دیں گے۔ علامہ ابن نجیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلف الصالحین کے واقعات نقل فرماتے ہیں کہ وہ حضرات اذان کی آواز پر چلتے چلتے رک جاتے، لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتے، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، تلاوت قرآن میں بھی ہو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہو تو روک دے، جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقوف کر دے اور اذان کا جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان و زمین اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی، اور وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا، ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر پھر بھی کچھ اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیندیں اڑ جائیں۔ ایک حدیث پاک میں مذکور ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعا اور درود پاک پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے، اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مؤذنین حضرات تو ہم سے ثواب و نیکیوں میں بڑھ گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی ان کلمات کو دہرا لیا کرو، اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو، جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدن نہ دے اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ گویا مؤذن کو اذان کی برکت سے بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، مسجد کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اذان دے کر سنتوں کی ادائیگی، پھر نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے بعد بھی سب سے آخر میں جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا وغیرہ، ان سب نیکیوں کے لیے مؤذن کو گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ آخر میں ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یقین ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھائی اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी ज़िंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही हम सब के गुनाह माफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेज बना दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ए रब्बे रहीम, हम डूब गए हैं बदकारियों की मस्तियों में, गिर पड़े हैं मायूसियों के अंधेरों में, भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ए अल्लाह, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ए अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ए परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबाओ अजदाद को, हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। ए दोनों जहां के मालिक, हम पर रहम फरमा। हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले। वो नूर जो हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुलसिरात पर रोशनी बन जाए। ए हमारे रब्बे करीम, हमें भी उन खुशनसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। ए अल्लाह पाक, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी ही रहमत का आसरा है। ए परवरदिगार, हमें अपनी रहमत से ढांप ले। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारे दिल, हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। हमें उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व बका हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की और खुशहाली हो, दुनिया और आखिरत की भलाई हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।